आलिहि वसहबिहि अजमईन। पिछले सफ़हात में बताया जा चुका है कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े थे, और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू की तो उनके खिलाफ कैसी कैसी कार्रवाइयाँ की थीं, जिनकी बिना पर वो मुस्तहिक हो चुके थे कि उनके अमवाल जब्त कर लिए जाएं और उन पर वज़न बोल दिया जाए, मगर अब भी उनकी हमाकत का सिलसिला बंद ना हुआ और वो अपनी सितम रानियों से बाज ना आए, बल्कि ये देखकर उनका जोश गज़ब और भड़क उठा कि मुसलमान उनकी गिरफ्त से छूट निकले हैं और उन्हें मदीने में एक पुरअमन जाए करार मिल गई है। चुनाचे उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई की जो बात है वो पहले भी गुजर चुकी है कि जो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, जो अभी तक खुल्लम खुल्ला मुशरिक था, उसकी हैसियत की बिना पर एक धमकी आमेज खत लिखा कि वो अंसार का सरदार है, क्योंकि अंसार उसकी सरबराही पर मुत्तफिक हो चुके थे। अच्छा, जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, उसी दिनों में अब्दुल्ला बिन उबई को मदीना का सरदार बनाना था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद अब्दुल्ला बिन उबई जो है, उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से उसके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक तरह की दुश्मनी, अदावत और बुग़्ज़ पैदा हो गई कि इनकी वजह से मुझे सरदारी नहीं मिली। मुशरिकीन ने अपने इस खत में, अच्छा, अब मुसलमान जो हैं वो मदीना में आ गए हैं और मुशरिकीन जो हैं वो मक्का में हैं, और मुशरिकीन को वहाँ पर अफ़सोस हो रहा है कि का क्यों ये हमारे हाथ से निकल गए। तो इसके बावजूद उन्होंने एक प्लानिंग की कि वो मक्का से खत लिखते थे अब्दुल्ला बिन उबई के नाम पे, और उस खत में वो अब्दुल्ला बिन उबई को, दूसरे मुनाफिकीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उभारते थे, इनकरेज करते थे, ताकि वो किसी न किसी तरीके से मुसलमानों से बदला ले सकें। मुशरिकीन ने अपने इस खत में अब्दुल्ला बिन उबई और उसके मुशरिक रुफाका को मुखातब करते हुए दो टोक अल्फाज में लिखा, आप लोगों ने हमारे साहिब को पनाह दे रखी है, इसलिए हम अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि या तो आप लोग उससे लड़ाई कीजिए या उसे निकाल दीजिए, या फिर हमें अपनी पूरी जमीयत के साथ आप लोगों पर योरश करके आपके सारे मर्दाने जंगी को कत्ल कर देंगे और आपकी हुर्मत की औरतों की हुर्मत पामाल कर डालेंगे। इस खत के पहुंचते ही अब्दुल्ला बिन उबई मक्के के अपने उन मुशरिक भाइयों के हुक्म की तामील के लिए उठ पड़ा, इसलिए कि वो पहले ही नबी के खिलाफ रंजो कीना लिए बैठा था, क्योंकि उसके ज़हन में ये बात बैठी हुई थी कि आप ही ने उससे बादशाह छीनी। चुनाचे जब ये खत अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बुत परस्त रुफका को मौसूल हुआ, तो वो रसूलुल्लाह से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी को इसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गहरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश उससे ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तुम अपने बेटों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर लोग बिखर गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत के साथ और बसीरत के साथ इसको एक तरह से इसको टाल दिया। उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया, क्योंकि उसके साथी ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी। लेकिन हकीकत में कुरैश के साथ उसके रवाबत दर पर्दा कायम रहे, क्योंकि मुसलमान और मुशरकीन के दरमियान शर्र व फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने न देना चाहता था। फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साट कर रखा ताकि उस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे। लेकिन वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत थी, जो रह रहकर शर्र फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाजा बंद किए जाने का ऐलान। इसके बाद हजरत साद बिन मुआद रजी अल्लाह अन उम्रा के लिए मक्का गए और उमैया बिन खलफ के मेहमान हुए। उमैया बिन खलफ ये वही है जो कि बहुत बड़ा एक मुशरिक था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा खिलाफ भी था। उन्होंने उमैया से कहा कि मेरे लिए कोई खलवत का वक्त देखो, जरा मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं। उमैया दोपहर के वक्त के करीब उन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमैया को मुखातिब करके कहा, अबू सफवान, तुम्हारे साथ ये कौन है? उमैया ने कहा, ये साद हैं।
ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا، اچھا میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ یعنی اس بے دین کے ورڈ سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ الزام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند کہا، سن، خدا کی قسم اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس سے گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پہلے بھی ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم تھا وہ بزنس تھا، وہ تجارت کرتے تھے۔ تو تجارت کرنے کے لیے وہ شام جایا کرتے تھے، اور تجارت کرنے کے لیے جب وہ مکہ سے شام جاتے تھے تو راستے میں مدینہ منورہ سے ہو کر جاتے تھے، مدینہ راستے میں آتا تھا۔ تو مشرکین مکہ کو یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا کہ اگر ہم نے مدینہ والوں سے کوئی پنگا لیا تو کل کو یہ ہمارے لیے ہمارے تجارتی راستے کو روکنے میں، رکاوٹ بننے میں وجہ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اس طرح بڑی ایک مطلب ان کو سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ تو یہی بات سعد بن معاذ نے بھی کہی، اور پھر آگے جا کے غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آگے آ جائے گی۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا، تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاحب بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ کو اتنے مؤکد طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جاگ کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام کے پہرے میں سوتے تھے۔ اب ظاہری بات ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شہر میں ہیں جہاں پر منافقین بھی ہیں، جو اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر سے اسلام کے خلاف ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ تھا کہ یہ جو قریش والے ہیں نا، یہ باز نہیں آئیں گے، یا کسی نہ کسی کو کہہ کر مجھے قتل نہ کروا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بصیرت کے ساتھ اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے پہرا منتخب کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ جاگ رہے تھے کہ فرمایا، کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرے یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی پڑی۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ جواب آیا، سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ بولے، میرے دل میں آپ کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا تو میں آپ کے یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اور پھر سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لائق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ جنگ کی اجازت۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں ابھی تک، ہاں یہاں تک میں بتا دوں کہ ابھی تک مسلمانوں کو جنگ کرنے کی، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پورے مکہ میں 13 سال مسلمانوں کو ایکشن کا ری ایکشن دینے کی اجازت نہیں تھی۔ صبر اور حلم اور معاف کرنے کا حکم تھا۔ لیکن یہاں مکہ مدینہ آ کر حالات مختلف ہو گئے، مسلمان جو تھے اب تھوڑے سے پاور میں آ گئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد کرنے کی، جنگ کرنے کی اجازت آہستہ آہستہ دینا شروع کر دی۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے لیے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے، اور جن سے یہاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں۔ تمرد کا مطلب ہوتا ہے ہٹ درمی، ڈٹھائی کو بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت فرما دی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اچھا، یہ جس طرح
جو اسلام کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ فرض ہوتی ہیں، یکدم نہیں ہوتی. جیسے مطلب مثال کے طور پر روزے تھے، پہلے وہ شوال کا فرض تھا، پھر وہ سوری پہلے وہ 10 محرم کا فرض تھا، پھر مسلمانوں کو آپشنز ملے، پھر اس طرح آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی جہاد بھی ایسی تھا کہ ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن جب پہلی دفعہ اجازت دی تو صرف آپشنل دی کہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، فرض نہیں تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے، سوری یہ یقاتلون ہے، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے. پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے. چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس آیت کو غور سے پڑھیے، غور سے اس کا ترجمہ دیکھیے، تھوڑی سی ڈسکشن بھی کریں گے اس آیت کے ترجمے پر. جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں، یعنی ہم زمین میں ان کو حکومت دے دیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. کیا آپ کو اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ پہلے حکومت حاصل کرنی چاہیے، پھر نماز قائم کرنی چاہیے، پھر زکوٰۃ دینی چاہیے اور پھر باقی کام کرنا چاہیے؟ ہم کوئی آپ لوگوں میں سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہے کوئی؟ اس آیت سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی، کوئی بھی ڈسکشن کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اگر ہم اس آیت پہ غور و فکر کریں تو سب سے پہلے تو جہاد کا ہی حکم آتا ہے کہ برائی کو ہم ختم کریں گے نا، پھر ہم نہیں نماز اور زکوٰۃ کی طرف آئیں گے. نہیں نہیں، یہ بات نہیں کر رہا میں، یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ہے، لیکن اس آیت میں، اس آیت کو دیکھ کر پہلے پہلے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے حکومت لینی چاہیے، جب حکومت مل جائے پھر اس کے بعد نماز کا اور زکوٰۃ کا اور بھلائی کا حکم کرنا چاہیے. جب تک اللہ حکومت نہیں دیتے تو نہ نماز کام کرنی چاہیے، نہ زکوٰۃ دینی چاہیے، نہ بھلائی کا حکم دینا چاہیے، نہ برائی سے روکنا چاہیے. نہیں، یہ تو بات غلط ہے، اس کو ہاں، تو میں نہیں مانتی. جی. پاکستان میں ایک میں ان کا نام تو نہیں لوں گا، ایک ایک مینٹیلٹی ایسی ہے جو اس آیت کو سامنے رکھ کر یہ کرتے ہیں کہ بھئی سب سے پہلے ہم نے حکومت اپنے ہاتھ میں لینی ہے، کیونکہ جب پہلے حکومت لیں گے تو پھر نماز قائم کریں گے اور پھر زکوٰۃ کو نافذ کریں گے، پھر بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کی جو سیرت ہے، کیا اس میں ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام دا ویری فرسٹ ڈے حکومت مل گئی تھی؟ نہیں. بلکہ انہوں نے 13 سال مکہ میں بغیر حکومت کے، بغیر کسی اقتدار کے گزارے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو بھلائی کو حکم کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے. تو اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے حکومت ہاتھ میں لیں اس کے بعد پھر دین کو نافذ کریں. دین کو نافذ کرنے کے لیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے حکومت ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی یہ کام چل جاتا ہے. تو پاکستان میں کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں. اچھا جی، صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی. البتہ وقت نزول کا قطعی تعین مشکل ہے. جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں
جو مکہ سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے دو منصوبے اختیار کیے۔ ایک، جو قبائل اس شاہراہ کے ارد گرد یا شاہراہ سے مدینے تک کے درمیانی علاقے میں آباد تھے، ان کے ساتھ حلف، دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ، اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ یہ آہستہ آہستہ ہم جنگ بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ جنگ بدر میں انشاءاللہ آگے آ جائے گا، یہ تھوڑا سا ماحول بن رہا ہے جنگ بدر کا، تو انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اس طرح کی دوستی اور تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلہ جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے 45 یا 50 فاصلے پر واقع ہے۔ یہ مرحلے کا آپ نے لفظ سنا ہوگا، یہ سیرت میں اکثر آپ کو سن بھی مل جائے گا۔ پرانے زمانوں میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ظاہری بات ہے ہر جگہ پانی راستے میں چلتے وقت ہر جگہ وہ سٹے نہیں کرتے تھے، تو ایک خاص ڈسٹینس کور کرنے کے بعد پڑاؤ ڈالتے تھے۔ جب پڑاؤ ڈالتے تھے اس کو مرحلہ کہتے تھے، یہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے، تقریباً ایک مرحلہ 12 سے 16 کلومیٹر تک کا ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں پاکستان میں، تو اکثر سفر کرتے ہوئے راستے میں کیا آتا ہے؟ قیام و طعام کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ قیام و طعام کا لفظ سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو لوگ وہاں پر سٹے کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ساری فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں، پیٹرول بھی مل جاتا ہے، واش روم بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ اور تو اسی طرح پرانے زمانوں میں لوگ کوشش کرتے تھے کہ ہم ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں جہاں پر ہمیں پانی میسر ہو جائے، یا ہمارے جانوروں کے لیے کوئی چارہ مل جائے، یا پڑاؤ ڈالنے کے لیے درخت کا سایہ مل جائے، اس طرح کی چیزوں کا تعین کرتے تھے۔ تو جہاں پر وہ سفر پڑاؤ ڈالتے تھے اس کو مرحلہ کہتے تھے۔ تو ایک مرحلہ دوسرے مرحلے تک، یعنی ایک قیام و طعام کا دوسرے قیام تک کا جو آپس میں ڈسٹینس تھا وہ 12 سے 14 کلومیٹر 15 کلومیٹر تھا۔ تو جب پوچھتے تھے نا کہ بھئی یہ شہر دوسرے شہر سے کتنا دور ہے، تو وہ یہی بتاتے تھے کہ 5 مراحل پر دور ہے، 4 مراحل پر دور تھے، ڈسٹینس بتانے کے، جیسے ہم کلومیٹر کہتے ہیں۔ تو ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے یعنی 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی، یعنی 15 میل بنتے ہیں ایک فاصلے پر۔ اس کے علاوہ یہ تلایا گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد تلیہ یا تلایا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس بھیجنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک پیٹرولنگ پولیس ہے وہ بھی اس راستے کی طرف بھیجنا شروع کر دی۔ دوسرا منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے، جس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ آتی رہے گی۔ سرایہ اور غزوات، جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ تلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں، اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بے جا تیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دے کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں، اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹ کھڑی کر رہے ہیں اور مکہ کے کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان سب سے باز آ جائیں۔ مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سرایہ اور غزوات کی مختصر احوال درج ذیل ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم کل سے شروع کریں گے۔ کچھ دن تک جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ مسلسل ہوتی رہے گی۔
यहाँ पर हम जस्ट आखिरी एक बात है, फिर उस क्लास को खत्म करते हैं कि सरिया और गजवे में क्या फर्क होता है। आमतौर पर दो तरह की जंगें होती हैं, एक सरिया होता है, एक गजवा होता है। तो सरिया वो वो जंग होती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ नहीं ले जाते, बल्कि अपनी जगह पर किसी को भेजते हैं। और गजवा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बिनफ्से नफीस तशरीफ ले जाएं, चाहे उसमें जंग हो चाहे जंग ना हो, उसको गजवा कहते हैं। सराया जो है वो सरिया की जमा है, सरिया वो एक लश्कर को भेजना कहते हैं और उसकी जमा सराया है। इंशाल्लाह कल से हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहली जो एक अस्करी मुहिम है मुसलमानों की, वो सैफुल बहर है, जो कि यकम रमजान में हुई थी। ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के लेसन के बारे में किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी क्लास को फिनिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।